वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक आप के साथ और सच के साथ, और मेरे साथ है सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, सवालात भी बहुत होते हैं, जवाबात भी बहुत हैं, वक्त का ज़िया नहीं चाहता, वक्त की कमी होती है। आज का मेरा मौजू है मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान और उसकी अदलिया। हर मजहब, हर मुआशरा जो है, हर मजहब कहता है कि इंसानियत के बाद दूसरा काम इंसाफ का करो, और उस इंसाफ को जो अमल करवाते हैं या अमल करते हैं या हुक्म देते हैं वो होते हैं काजी, जजेस, और फिर वो मुआशरे तरक्की करते हैं, वो मुल्क मजबूत होते हैं, और वहां पे अफरा तफरी और कोई भी अनारकी नहीं होती। हमारे जो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा मिसालें देते हैं उमर फारूक के इंसाफ की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल की कि अगर बिनते मोहम्मद भी जुर्म करती तो बिनते मोहम्मद का भी हाथ काट दिया जाता। लेकिन ये अदलिया, ये जजेस मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करती, क्योंकि मैं तो ये तौहीन अदालत सिर्फ पाकिस्तान वाइज या ये बरसगीर में चंद लोग मुल्क हैं या जो ब्रिटिश कॉलोनीज रहे हैं वहां पे लगती है। किसी भी दुनिया के मुहज़्ज़ब मुल्क में तौहीन अदालत तो होती कोई नहीं, क्योंकि जब अदलिया जब फैसला देते हैं उस फैसले के ऊपर बात करना ये हर शहरी का हक होता है। अगर वो अच्छा ना लगे तो उसकी ममानत मुखालफत भी करनी पड़ती है। लेकिन ये कानून बनाया ही इसलिए गया है कि लोगों को हक की आवाज से रोका जाए, लेकिन कुछ सरफिरे नहीं रुकते। कवानीन बनाने का जो हक है वो पार्लियामेंट को होता है, लेकिन ये अदालतें चाहती हैं कि ये हक भी इन अदालतों को दे दिया जाए, इन जजेस को। 4-5 जजेस जो हैं वो पूरे मुल्क की तकदीर का फैसला करें, वो काबजों के हामी होते हैं। हम उस पर भी बात करेंगे शौकत साहब के साथ। तो उसके बाद ये है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के जो लॉयर्स वकील थे अरफान कादर साहब, जो साबिक अटार्नी जनरल भी रहे, नैब के भी ये प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, उन्होंने आज एक ऐसा छक्का लगाया कि 5 लोग फील्ड में भागे और फील्ड को गेंद को कैच करने के लिए वो आखिर मैदान से बाहर निकल गए। अब देखें आगे क्या होता है। और जो गेट नंबर 4 था, उसके जो मास्टर्स थे, आका थे, वहां पे एक राहगुजर था, वो जो हमेशा अपने आप को उसका राहगुजर कहने में फख्र महसूस करता था, शेख रशीद। हमने शुनीद है कि उनको एक बड़ी शट अप कॉल दी गई और कहा कि आइंदा कभी हमारा जिक्र ना किया करो तो बेहतर है। और उसके बाद लाहौर में पिछले दिनों में पाकिस्तानी फौज का एक साबिक मेजर साजिद, वो एक खास कम्युनिटी से तल्लुक़ भी रखते हैं, वो यूसी का मेंबर, वो चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा पीटीआई की टिकट पे। वो उसके बारे में अभी जो हमने जो सर्च किया वो वैसा पता लगा है कि वो बंदा जो है वो 2 नंबर कई धंधे, उसके कोई जुए कड्डे वड्डे भी चलाता है। उसने एक पुलिस वाला कमाल नाम का बंदा मार दिया। अब पता नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ये मुझे ये भी नहीं पता कि वो सिविल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि वो रिटायर्ड मेजर है, शायद कोई और एक्ट उस पर लगता हो, अल्लाह जाने ये क्या होगा, लेकिन हुआ है। अब एक आखिरी बात करना उस पर शौकत साहब के पास, ये सवाल मैं शौकत साहब से करने लगा हूँ, ये उन्हीं के ऊपर सवाल है मेरा। अदलिया का मसला मैंने बता दिया, उनसे बात की है। आज़ादी मार्च का मतलब था कि हम पाक फौज से आज़ादी लेंगे। पीटीआई का जो असल मकसद था वो यही था। वो अभी उसको लिफाफे में छुपा के रखे या रेशमी गिलाफ में। तो जिसकी मुहिम शेख रशीद ने खूनी इनकलाब के नाम से की, फवाद चौधरी ने कुछ किया, कुछ उनके जो सहाफ़ी थे जिनको रुपए मिलते थे या जो भी करते थे, उनने इस मार्च को मुस्तकबिल का पाकिस्तान कहा। और उसके बाद कुछ रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जर्नल्स, उनने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और कहा कि ये पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा हक है जो ये वो आज़ादी लेंगे। मकसद सबका वही था कि आज़ादी पाकिस्तानी फौज से लेंगे। मैं समझता हूं अगर ये मार्च पाकिस्तान फौज से आज़ादी के लिए था तो फिर इस मुल्क को आज़ाद करवा कर
کس کے حوالے کرنا چاہتے تھے؟ یہ سوال ویسے عمران خان سے بنتا ہے، لیکن میں شوکت صاحب سے بھی اس کے پوچھوں گا. اور نیب آرڈیننس 99 اور الیکشن ریفارمز، اس میں قومی اسمبلی نے کثرت سے بل منظور کیا. اب خان صاحب ویسے ایک اور بات ہے، جلسے میں اسلامی ٹچ کو بڑا کرتے ہیں. وہ فلم بنتی ہے نا، وہاں پہ ایک ہدایت کار ہوتا ہے، ایک پروڈیوسر ہوتا ہے، ہدایت کرتا ہے کٹ کٹ یا ایسے کرو، اوکے. تو وہی حال ہوا. شیخ خان صاحب کو کہا گیا کہ ذرا اسلام کے بارے میں بات کر لے کر جلسے میں. تو پھر انہوں نے ٹچ کیا کہ میں نبی کا امتی ہوں، نبی پہ ایمان رکھتا ہوں، اور یہ اور اب چلتے ہیں شوکت صاحب پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. پہلے تو ہم کافی دن تھے، آپ بزی تھے، میں آپ کے ساتھ تھا. بہت اچھا ہمارا وہ آپ کا ہوا ہے جو وزٹ تھا، اس میں آپ کی ساری باتیں وہ ہم پھر کبھی کسی پروگرام میں کروں گا اور میں اس پہ لکھوں گا بھی. لیکن آج کا جو بات ہے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ عدلیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور عدلیہ ہوتی کیا ہے، عدلیہ کا معنی کیا ہے، اور کیا یہ جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ عدلیہ کا ہے. اور پھر آخری سوال ہوگا 2 منٹ 4 منٹ کے لیے کہ اگر پاکستان کی فوج سے آزاد کروا کے تو پھر دینا کس کو ہے؟ یہ ہر سوال آپ یاد رکھیے گا، بعض دفعہ گفتگو میں نے وہ لکھا ہوا ہے آج. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی جوڈیشری کی اپنی ایک تاریخ ہے اور وہ کوئی روشن نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں جو بیشتر وقت غیر جمہوری حکومتوں نے انجوائے کیا ہے، مارشل لاء نے انجوائے کیا ہے، تو اس میں جوڈیشری کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. ہم اعتبار تو چل نہیں سکتے کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ یہی 30 منٹ 40 منٹ کا ہے. دنیا بھر کی جو جوڈیشریز ہوتی ہیں وہ اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں جو آج کل وہ تھرو سوموٹو کہ جن لوگوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے ہیں اس پہ انہوں نے سوموٹو لیا ہوا ہے کہ کون کون بینیفیشریز ہیں. دنیا بھر میں اور ایون یونائٹڈ نیشن جو پاکستان ایک سگنیٹری ہے، اس میں جو فریڈم آف موومنٹ ہے اس پہ کسی صورت میں بھی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، سوائے اس کے کوئی ایسا مجرم جس کو سزائیں ہوئی ہوں اور اس کے بھاگ جانے کا خدشہ ہو اور واپس اس کو لانا ناممکن ہو، تو ایسے شخص کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالتے ہیں. لیکن آج کی یہ جو گلوبل ولیج کی دنیا ہے اس میں اسٹیٹ جو پرو پیپل اسٹیٹس ہیں، جو عالمی انسانی حقوق کے چارٹر کو تسلیم کرتی ہیں، وہ لوگوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں ڈالتے. کیوں کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان معاہدوں کی روشنی میں اگر کوئی شخص کسی اسٹیٹ سے بھاگ جائے اور وہ شدید قسم کے جرائم میں ملوث ہے تو اس کو پکڑ کے واپس اس اسٹیٹ کے حوالے کیا جاتا ہے. ہاں، کیونکہ پاکستان کی ایک اپنی تاریخ ہے جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ عروج پہ رہی ہے. ہر حکومت نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا، اور سب سے زیادہ جو بے دریغ جس چیز کا استعمال ہوا کہ لوگوں کی فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو. فریڈم آف اوپینین تو پہلے ہی پاکستان میں مختلف جو قوانین بنائے گئے ہیں، ایون کانسٹیٹیوشن کے اندر بعض ایسی کلازز ہیں جن کی روشنی میں ایک آزاد انسان، ایک فری تھنکر جو ہے وہ پاکستان چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، اس میں آپ اپنا عقیدہ بھی پریکٹس نہیں کر سکتے جو آپ کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ اسٹیٹ نے ایک عقیدہ ڈیفائن کیا ہے اور اس سے باہر اگر آپ جائیں گے تو یو ہیو نو رائٹ ٹو پریکٹس یور فیتھ.
اور پاکستان کی جوڈیشری جو ہے جس نے ایک پریزیوم رسپانسبلٹی لے لی ہے آئین کی تشریح کرنا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو جوڈیشریز ہیں وہ لوگوں کے رائٹس اگر کہیں کرب ہو رہے ہوں، سلب ہو رہے ہوں، تو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹس ہیں، ایون سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے پوری دنیا کے اندر کہ کسی قانون کو، آئین کی کسی شق کو وہ بنیادی انسانی حق سے متصادم سمجھیں تو اس پہ حکومت سے وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ باقی قانون سے، آئین سے چھیڑ چھاڑ کرنا یہ دنیا کی کسی بھی جوڈیشری کا مقصد نہیں رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی میں ایک مثال دے کے آپ کو پاکستان کی جوڈیشری کے سمجھاتا ہوں کہ جب 1999 میں ملٹری کو ہوا اور جنرل پرویز مشرف آئے تو جوڈیشری نے ان کو وہ حق بھی نہیں دی، وہ حق بھی دے دیا جو انہوں نے مانگا نہیں تھا کہ آپ ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ بھی کر سکتے ہیں۔ کھلواڑ ہی ہوتی ہے نا جب آپ فرد واحد کو آئین میں ترامیم کا حق دے دیں، تو ایک آمر جو ہے جو عوام کے سامنے جواب دینی ہے تو وہ ان میں وہی ترامیم کہے گا جس میں اس کے لیے جواب دہی کم سے کم ہو جائے۔ جی تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک طرف ججز کہتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن کل کی پروسیڈنگز میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں ٹی وی بند ہو گیا، انٹرنیٹ بند ہو گیا، ہم کوئی خبر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو کیا ججز کے لیے خبر دیکھنا ضروری ہے؟ نہیں، دنیا کے ججز جو ہے وہ ایسی محفلوں میں نہیں جاتے کہ جس سے کہ کوئی انگلی ان کے کردار پہ اٹھ جائے، لیکن پاکستان کے جو اپیکس کورٹ کے ججز ہیں یہ تو جا کے فیتے بھی کاٹتے ہیں، یہ تو جا کے ہاسپٹلز کے افتتاح بھی کرتے ہیں، اور پھر مکنہ یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جوڈیشری کے اور انتظامیہ کے رائٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ لیکن آپ ایک حکومت کو جس کے بارے میں آپ کی کوئی اپنے ذاتی گریجز ہوں گے، آپ اس کی جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں ان کو بھی آپ اکاؤنٹ میں لا کے تو اس کو اپنے عدالت کے کٹارے میں کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان کی جوڈیشری تو اس اعتبار سے یہی وجہ ہے کہ جو عالمی سطح پہ جو ریٹنگ ہوئی ہے تو پاکستانی جوڈیشل جو اور وہ کوئی 160 کے قریب ملکوں کی جوڈیشری کی ریٹنگ کی گئی ہے، تو پاکستان کا 160 میں جو نمبر ہے وہ 126 میں ہے۔ تو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری کا عالمی کردار، ہم تو اگر کوئی بات بھی کریں گے تو شاید ہم کسی نہ کسی لوکل حالات سے متاثر ہو کے، پولیٹیکل سچویشن سے متاثر ہو کے کچھ ایسی بھی رائے دے سکتے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو، لیکن جب عالمی سطح پہ ریٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کسی کا کوئی باعث نہیں شامل ہوتا، کوئی پولیٹیکل انکلینیشن نہیں ہوتی، کوئی حکومتوں کا اثر سوکھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا سائنٹیفک بنیادوں پہ انالیسس کر کے اس کو ریٹنگ دیتے ہیں۔ 126 نمبر پہ ہے۔ اور جب میں مرحات کے حوالے سے پاک جوڈیشری کا وہ کیا گیا ہے تو اس میں پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی مرحات جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے، یعنی مرحات میں تیسرے نمبر پہ، اور انصاف دینے کے معاملے میں اس کا نمبر ہے 126 کا۔ تو آپ بس یہاں تک رہیں، باقی جو پاکستانی سیاست کی جو نٹی گریٹیز ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جوڈیشری کو پاکستان کی جوڈیشری کو
ہم ایک سینٹینس میں کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ذاتی پسند اور ناپسند کی شکار جوڈیشری ہے. آپ کو جو پسند نہیں ہے اس کو آپ کو پورا فل لائسنس ہے اس کو ذلیل کرنے کا. جس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت سے کئی ایک ادارے جو ہے نا وہ ناراض تھے, تو جوڈیشری نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو سسلین مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا گاڈ فادر اور ناولوں کے اندر جو کردار ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیے. اس سے کلیئر کٹ جو لا فرٹرنیٹی ہے دنیا کی, وہ یہ کہتے کہ پاکستان کے ججز جو ہیں وہ ذاتی پسند اور ناپسند کے اسیر ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے حوالے سے بہت ہی کنسرن ہے. میں جان بوجھ کے کننگ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. اب یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ پاکستان کی جو اپیکس کورٹس ہے یہ اور جنرلوں کا بھی ایک الائنس ہے, اور یہ زبان زدہ عام تھی کہ ججز اس وقت تک فیصلہ نہیں سناتے جب تک جی ایچ کو سے ان کو کوئی لکھا ہوا جو فیصلہ نہیں دیا جاتا. ان کا کام ہے صرف اس کو پڑھنا, اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ اس میں ایسی انگریزی لکھی ہوتی ہے جس کو وہ روانی سے پڑھ بھی نہیں سکتے, یعنی اپنے ہی لکھے ہوئے. حالانکہ جب جج لکھتے ہیں خود سے لکھتے ہیں تو اس میں فلوئنسی ہوتی ہے, لیکن جب کوئی دوسرا لکھ کے آپ کو دے اس کو پڑھیں, اور اگر آپ نے ایک دو دفعہ اس کو پڑھ کے پریکٹس نہیں کی ہے تو آپ کی بولنے میں وہ فلوئنسی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اورل اسٹیٹمنٹ میں فلوئنسی جو ہے تبھی آتی ہے کہ جب ایک دو دفعہ آپ پریکٹس کر لیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک الائنس 1947 کے بعد سے آج تک نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی بڑا طاقتور ادارہ اور خاص کر کے ڈیپ اسٹیٹ کسی فیصلے کو ناپسند کرتے ہو, ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ شاید سیاسی دباؤ کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو, یا اپنی کسی مرضی سے کیا ہو, یا اس حکومت کو اب یہ چاہتے ہوں عمران خان کی کہ یہ اب چلی جانی چاہیے ڈیو ٹو سم کمپیلشن یا نیڈس, تو انہوں نے ایک بیانیہ اختیار کر دیا کہ ہم جی نیوٹرل ہیں. لیکن پیغام رسانی پولیٹیکل وہ مسلسل کرتے رہے ہیں. عمران خان صاحب کا پیغام لے کے اپوزیشن لیڈروں تک اور اپوزیشن لیڈروں سے جواب لے کے عمران خان تک پہنچاتے رہے. تو کوئی اگر اس سے پوچھے کہ اگر آپ نے یہ بیانیہ لیا ہے تو آپ کہیں بھائی آپ سارے لوگ ایک ہی ملک کے رہنے والے ہو, ایک پولیٹیکل برادری ہو, اٹھائیں فون اور وہاں کے لیڈروں کو آپ انوائٹ کریں, دعوت دیں کہ آؤ بھائی بیٹھ کے اس مسئلے کو اگر خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہو. لیکن نہیں, پیغام رسانی کون کر رہا تھا؟ پھر اس پہ کنٹروورسی پیدا ہوئی. کنٹروورسی یہ ہوئی کہ جی یہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا, ان کی خواہش پر ہم نے یہ پیغام اپوزیشن تک پہنچایا, اور بعد میں عمران خان صاحب کی پارٹی بالخصوص شیری مزاری نے اس کا بہت واضح دو ٹوک لفظوں میں یہ کہا کہ یہ خود یہ پیغام لے کے آئے, ہم نے کوئی ان کو مینڈیٹ بھی نہیں دیا, نہ ہم نے میڈیشن کے لیے کہا. ہاں ہم قانون کے تابع ان کو کہتے تھے کہ آپ کو ہماری حکومت کی مدد کرنی چاہیے, چونکہ کانسٹیٹیوشنلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے آپ اس کے تابع ہوتے ہیں. پھر ایک نو کانفیڈنس ہو گیا. اس نو کانفیڈنس کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جو بھی راستے انہوں نے تلاش کیے اس میں وہ عمران خان صاحب کو ایک جھٹکا دینا چاہتے تھے, تو لہٰذا انہوں نے چوگا اور لیا نیوٹرلزم کا. کیا نیوٹرل ہے؟
چونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ حکومت چل نہیں سکتی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ آئینی طور پر میجورٹی جو ہے ہاؤس میں اپوزیشن کے ساتھ ہو گئی اور عمران خان صاحب کی چھٹی ہو گئی. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہ تو ہمیشہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے جمہوریتوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا رائٹس امبیڈڈ بھی ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوشن میں اس کی ساری میتھڈولوجی بھی بیان کی جاتی ہے, پروسیجر بھی بیان کیا جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب اپنے مختلف قسم کے جو بھی اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے حربے استعمال کیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیاست پہ یہ دبا ہمیشہ موجود رہے گا کہ انہوں نے بطور ایک پولیٹیشنز کے, ایک ملک کے آئینی چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے اپنے ہی کانسٹیٹیوشنز کو اوبے نہیں کیا اور مختلف حربوں سے اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کی. اور وہ جو اسپیکر تھے پی ٹی آئی کے دونوں ہی, انہوں نے اس آئین کی اس کلاس کا سہارا لیا جو اپلیکیبل نہیں تھی, اور پھر اپنے اس لڑائی کے اندر انہوں نے ساری پارلیمنٹ کو ہی غدار اور امریکن ایجنٹ اور انٹرنیشنل کنسپیریسی کا حصہ قرار دے دیا. اب سٹوریز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے شمار ہیں کہ کس طرح ان کو افغان وزارت عظمیٰ سے باہر نکالا گیا اور ان کے سپیکرز کو, جو نیشنل اسمبلی کے جو سپیکر تھے, کہ وہ کس طرح وڈرا ہوئے اور انہوں نے پاور کس طرح ڈیلیگیٹ کی ایاز صادق صاحب کو. جی جی. تو یہ اگر اس پورے عمل کو آپ دیکھیں تو اس میں پی ٹی آئی نے کسی ایسے اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جس کی کوئی ستائش کی جائے, بینگ اے ڈیموکریٹ. اور جب اسپیکر نے وہ جو سیکشن تھی 5 اس کا سہارا لے کے تو اسمبلی کا وہ غیر یعنی عدم اعتماد کی جو تحریک پیش ہوئی تھی تو اس پہ ایلیگیشن لگا کے تو اس کو اجلاس ملتوی کر دیا, جبکہ وہ دن طے تھا ووٹیشنز کے لیے, ووٹنگ کے لیے. تو عمران خان صاحب نے ودن سیکنڈ اسمبلی ڈیزالو کر دی, پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر کے تو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. کورٹ نے آرڈر کر کے اسمبلی بھی بحال کر دی اور ایک ڈیٹ رکھ دی. کئی لوگوں نے اس کی کورٹ کی بڑی ستائش کی, اور عمران خان صاحب نے تو جو کچھ بھی ان کے زبان پہ آتا تھا ان ججز کے لیے انہوں نے کہا. اور اب عام طور پر پاکستان کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دباؤ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ کل جو انہوں نے لانگ مارچ کیا یہ ان کا جمہوری حق ہے, لیکن اس اعلان اس مارچ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے آپ نے تمہید میں کہا کہ جو کچھ ان کے ساتھیوں نے کہا یہ خونی ہے وہ ہوگا, کچھ نے اس کو کہا کہ جی یہ آزادی لائے گا. آپ نے سوال اٹھایا کہ آزادی کس سے, تو مسئلہ جو ہے نا وہ آزادی کوئی پارٹی اگر کہتی ہے کہ یہ نظام, اگرچہ انہوں نے نہیں کہا لیکن وہ ان اے گڈ فیتھ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلامانہ سماج کے بندوں میں بندے ہوئے ہیں جہاں غریب دن بہ دن غریب ہو رہا ہے اور امیر دن بہ دن امیر ہو رہا ہے, لا لیسنس ہے, کچھ ادارے جو انیفیشنس ہیں یا ان کی غیر معمولی سیاست کے اندر جو دلچسپیاں ہیں, تو ان کو آئین کے دائرے میں رکھنا, ان کو اپنے اس مینڈیٹ پہ جو ان کو قانون جو مینڈیٹ دیتا ہے, تو
ایک صاف ستھرا پاکستان جس میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی. اگرچہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا کافی مشکل ہے، لیکن ان کی آزادی کا مطلب یہ تھا کہ آج کے اس اتحاد کو اقتدار سے بے دخل کرنا اور اپنے آپ کو اقتدار میں لانا، اس کو آزادی کہتے ہیں. کیونکہ یہ میں اس لیے یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ ان کا آزادی مارچ سے مطلب کوئی نیک اور شریفانہ آدرش نہیں تھا، کیونکہ 4.25 سال وہ اس ملک کے حکمران رہے ہیں اور اس میں کوئی ایک لیجسلیشن بھی ایسی انہوں نے نہیں کی جس کو آپ دعوے کے ساتھ کہیں کہ یہ پرو پیپل تھی. آپ نے سبسیڈی اس وقت وہ کی کہ جس وقت آپ بقول عمران خان صاحب کے کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ میری حکومت کو گرانے کے لیے لوگ متحرک ہیں اور میری حکومت نہیں بچ پائے گی، اور جب آرمی نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو نیوٹرل کا مطلب ان کو یہ تھا کہ ہم اب اس حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو جنگ تھی، یہ جو لانگ مارچ تھا، یہ سیدھا سیدھا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کہنا چاہتے تھے پورے پاکستان کے کو کہ یہ امپورٹڈ ہیں جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی کیبنٹ میں تو سارے ہی فارن نیشنل جو ہے بڑے بڑے عہدوں پہ تھے. تو بہرحال یہ کوئی جمہوریت کی بھی خدمت نہیں تھی، تو کوئی نہ ہی کسی لوگوں کی کوئی خدمت تھی. چونکہ اپوزیشن کا ایک رول متعین ہے جمہوری ادوار کے اندر، جمہوری حکومتوں کے نزدیک، کانسٹیٹیوشن کے نزدیک، اور وہ حکومتوں پر کرٹیسائز کرتی ہیں اپوزیشنیں، ان کی غلط پالیسیوں کو وہ اپنے اکاؤنٹ میں لاتی ہیں. لیکن خونی مارچ کے ذریعے جو ہے وہ حکومتوں کو تبدیل کرنے کی جو روایت ہے، یہ ریولیوشنری ہے. یہ وہ ریولیوشنری ہے، اور وہ پارٹیاں ہی ڈیفرنٹ قسم کی تھی. ان کا نظاموں کے بارے میں ایک واضح، اور عام طور پر یا تو فوجی حکومتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں خونی انقلاب، تو یا تو کم دنیا کے اندر جو ہے وہ جو کمیونسٹ ریولیوشنز آئے ہیں وہ خاصے حد تک جو ہے وہ خونی انقلاب تھے، اور جس میں وہ پارٹیاں پر اقتدار پہ آئی تو انہوں نے کمپوزٹ کلچر کو فروغ دینے کے بجائے ون پارٹی رول ہے. عمران خان صاحب کے دل کے اندر بھی یہی خواہش مچل رہی ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس عمل کے اندر یہ کوئی ملک بچتا ہے یا یہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ جنہوں نے 70 سالوں سے اس ملک کی بدولت خربوں کمائے ہیں اور آئندہ آنے والی 100 پیڑھیوں کے لیے بھی وسائل اکٹھے کیے ہیں اور جزیرے خریدے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی اور کا انہوں نے سٹیک رہنے ہی نہیں دیا. یہ جو اقتدار کے اندر آئی ہوئی فورسز ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل دس سچویشن. ہم نے تو وہ جو کسی کا شعر ہے نا کہ مٹی کی محبت میں ہم نے وہ قرض بھی چکائے ہیں جو واجب نہ تھے. تو سر بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک زبردست قسم کی کھچاؤ تناؤ ہے، اور اس حکومت کو ابھی آئے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا تو خبریں آنا شروع ہو گئی کہ جی فوج نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جی فوری طور پہ الیکشن کروائے، IMF سے معاہدہ کرے، انہیں پیسے لائے، بجٹ پیش کرے، اور الیکشن. یعنی الیکشن سے مراد جو ہے وہ ان کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو دباؤ ہم پہ پڑا ہوا ہے، اس دباؤ کو کسی صورت ہمارے سر سے ہٹائیں. اور تو کوئی مطلب نہیں ہے. ایک حکومت اگر آئینی ہے، قانونی ہے، اور اس کا کوئی قانونی پیریڈ موجود ہے،
تو آپ کون ہوتے ہیں جا کے اس کو یہ کہنے والے کہ آپ الیکشن میں بھی کہ وہ ارلی الیکشن کر دیں؟ یہ تو حکومتوں کا پروگیٹو ہے، یہ ان کا اختیار ہے۔ اگر وہ اپنی مدت کو غیر ضروری طور پر طوالت دینے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ اس کو دباؤ ڈال کے تو وقت پہ الیکشن کروائیں۔ تو لہذا یہ جو پاکستان غریب ہے، یہ جو پاکستان کے اندر ٹوٹ پوٹ ہے، یہ جو تحریکیں ہیں، ان سب تحریکوں کا اگر اصل کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے تو وہ پاکستان کے ڈیپ سٹیٹ جس میں فوجی جنرل رہتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری کہ جو انفورس ڈس اپیرنسز کے شکار لوگوں کی بازیابی کے لیے ان کو اپنی عدالتوں میں بلانے کے لیے تو کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ویئر ایز کہ اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو بھی آپ 24 گھنٹوں سے زیادہ کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے، اس کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوگا، اور پھر مجسٹریٹ جو ریمانڈ دے گا، اور مجسٹریٹ کے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 7 دنوں کا ریمانڈ دے گا، اور اگر اس ریمانڈ کو پھر دوبارہ بندے کو پیش کیا جائے گا، کسی ملزم کو یا کسی بھی شخص کو جو کسٹڈی میں ہے، اور 7 دن کے بعد اگر آپ دلائل و براہین کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا ریمانڈ میں توسیع کی جانی چاہیے تو تب آپ توسیع دیں گے۔ اس پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہے وہ کسی بھی جرم میں انوالو ہے اس کو اپنے لائر سے ایکسس، اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ فیملی سے ملنے کا حق یہ اس کو دیا جائے گا، لیکن یہاں ترامیم کر کر کے تو کچھ اداروں کو ایسے اختیارات دیے گئے ہیں جو بیسیکلی بیسک بنیادی جس کو کہتے ہیں بنیادی انسانی حق جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ جیسے نیب کو ایک اختیار دے دیا گیا ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جی، اور وہ بھی مطلب 3 months 6 months 9 months اس عرصے کے اندر جو ہے کوئی شخص جو ان کی کسٹڈی میں ہے وہ بیل کے لیے بھی موو نہیں کر سکتا، اور یہ ٹوٹلی نیب کے رحم و کرم پہ ہے کہ اس کو وہ ہاسپٹل کی، اس کو وکیل کی، اس کو فیملی سے ملنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ چاہے طاقتوروں کو بہت سارا حق ملتا ہو، لیکن جن کے پیچھے کوئی پولیٹیکل دباؤ یا کوئی طاقت نہیں ہے تو وہ اس دباؤ یعنی ان کو یہ حق بھی نہیں ملتا۔ تو یہ سب کام ان کو سپروائز کرنے کا حق جو ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اپیکس کورٹ کا، جہاں ان ججز نے کبھی آنکھ کھول کے دیکھا بھی نہیں ہے، یہ حکومتوں کی جوڑ توڑ میں پارٹیوں کے انفلوئنس میں رول پلے کرتے ہیں اور روزانہ ٹاک شو کا حصہ بنتے ہیں۔ تو لہذا ان ججز کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نہ صرف سول سوسائٹی کو بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو یعنی اپوزیشن اور حکمران پارٹیوں کو ایک کلیئر کٹ سٹینڈ لے کے، اور یہ یعنی جو پارلیمنٹ ہے اس کو سپریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ڈیبیٹ ہونے والی کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ کاگنیزیبل نہیں ہے، آپ آزاد ہوتے ہیں کہ کسی بھی ایشو پہ آپ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، تو وہاں یہ ڈیبیٹ کریں ججز کے رول پہ، ججز کے رویوں پہ، ججز کے جو ہے نا وہ تو کرتے نہیں ہیں، تو پھر ججز تو بیٹھ کے جو ہے نا وہ ڈرائنگ روموں میں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے تو وہ تو انجوائے کریں گے آپ لوگوں کو طلب کر کر کے اپنے کورٹوں میں، اور پھر ٹکر وہ جو ایک آدھ جو ہے وہ سینٹینس ادا کر کے تو ٹاؤن آف دا ٹاک رہیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ مہذب دنیا کے اندر ججز کو، جوڈیشری کو اکاؤنٹیبل اسی طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہ پارلیمان نے ان کے لیے جو کوڈ آف ایتھکس طے کیا ہے
اس سے باہر رہتے ہیں تو کورس میں جو ہے یعنی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں جب آپ جوڈیشری کے بارے میں اپنی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں کریں گے, کوئی احتساب کا کوئی طریقہ کار نہیں وہ کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ججز کے ساتھ زیادہ کوآپریٹو نہیں ہے, تو 3 ججز کی اپائنٹمنٹ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, جو کہ یہ اپنے جن لائک مائنڈڈ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس وہ ووٹ نہیں ہے, تو لہذا اس کو التوا میں رکھا ہوا ہے. اور وہ ہائی کورٹ سے لوگوں کو ایلیویٹ کرنے کا جو میرٹ کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پہ لوگوں کو ایلیویٹ کیا گیا, یہاں سپریم کورٹ خود ہی اس سینیئرٹی کو متاثر کرتی ہے, لیکن دوسری جگہ پہ سو موٹو لے لیتے ہیں. تو یہ داستان ہے اس جوڈیشری کی. مہذب ملک, جن ملکوں نے قوموں کی صف میں عزت اور وقار سے رہنا ہوتا ہے, وہ اپنی جوڈیشری پہ خصوصی طور پر توجہ دیتے ہیں اور وہاں سے اس طرح کی جو بے اعتدالیاں ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے 3 منٹ میرا ہمیں وہ بتا رہا ہے. جی میں نے آپ کا تو آپ نے پوری بات تفصیل کی. میں نے تھوڑا حساب کتاب میں بڑا کمزور سا بندہ ہوں, کوئی جس طرح بڑا میتھمیٹک نہیں آتا. وہ میں نے کوئی ویب سائٹ ڈھونڈی ججز کی. یہ ایک جج جو ہے نا پاکستان کو 18 لاکھ روپے میں تقریباً پڑتا ہے مہینے میں. جی جی اس کے پلس جو ان کی ہے نا کوئی کچھ اور سہولیات جن کو ہم کہہ جاتا ہے وہ علیحدہ ہے. ایک جج صاحب کو تقریباً 1 لاکھ آج کل کے حساب سے تقریباً 90,000 روپے کا مہینے کا پیٹرول ملتا ہے. 2 گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, 2 ان کو ڈرائیورز ملے ہوئے ہیں. آپ نے 18 لاکھ روپے میں ایک جج پڑتا ہے. یہ ایک دیہڑی کے پیسے ان کے جو ہے 2 چھٹیاں بھی ہوتی ہیں ان کی, اگر وہ 25 دن پہ لگائے جائے تو بڑا پیسہ ہے. لیکن یہ کام جو کرتے ہیں نا, یہ ویسے مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن انتہائی قسم سے ایسا کام جو ہے نا وہ جو کوئی پتہ نہیں. دیکھیں ہمارا کوئی ظلم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو دشمنیاں ترک کر کے تو ایک دوسرے کو انگیج کرنا چاہیے جی, اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار دینے کے لیے اس پہ کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے, بجائے یہ تو میں جو سٹارٹ ہوئی ہے. یہ تو کسی بھی مذہب معاشرے میں تو یہ تو میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب یہ حق آپ نے عوام کو دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو منتخب کریں گے, تو جو لوگ بھی عوام کے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کو احتساب میں کھڑا کریں. میرے حق میں کر لیں تو میرے وہ پیارے ہو گئے, اور جس کے حق پہ ڈاکہ ڈرا تو وہ بیچارہ روٹا پیٹتا چیختا, مطلب یہ کہ پرائیویٹ محفلوں میں ان کو گالیاں دیتا ہے. تو اس کی نسبت ان چیزوں پہ, کچھ بیسک چیزوں پہ ان کو کنسنسس کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے, بہرحال وقتی طور پر ایک جو خون خرابہ ہونا تھا وہ تھوڑا سا کنٹرول ہوا ہے, لیکن نہیں یہ دوبارہ کروائیں گے, یہ 6 دن کے بعد اس کو دوبارہ لائیں گے, نہیں پھر اجازت دیں گے. I don't think so. میرا اچھا جی, تو آپ کا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا جناب. جی تھینک یو. ناظرین سامعین, اللہ حافظ کہتا ہوں, کل پھر ملیں گے انشاءاللہ.